अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। ओ साकी साकी रे साकी। समीन खान हर चीज़ का लिहाज भलाए ताक रखकर अपने जैसे अंजू पंजू कज़नों के साथ लहक कर गाना गा रहा था और डांस कर रहा था कि अचानक ही उसको अपनी कमर में शदीद जलन का एहसास हुआ था। चंद लम्हों पहले हिफ्ज़ा बेगम हवेली के अंदर दाखिल हुई थी। वो अपनी एक जाने वाली की बेटी की शादी पर गई थी। हवेली के बच्चों को उन्होंने अपने साथ चलने की दावत दी तो सब लोगों ने ही साफ इनकार कर दिया। थोड़ी देर पहले उन्हें इकराम साहब की जानिब से कॉल मौसूल हुई थी कि वो और हिफ्ज़ा साहिबा आज रात शादी के घर पर ही रुकेंगे। ये सुनने की देर थी कि उन्होंने पूरी हवेली को ही सर पर उठा लिया था। अभी नेहा कक्कड़ की आवाज़ हर तरफ ही गूंज रही थी। बड़ी सी स्क्रीन पर लिरिक्स चल रहे थे और सामने ही सदा के नकम्मे नफूस अपने अपने जौहर दिखा रहे थे। हाय मेरे अल्लाह, मैं मर गया। वो अपनी कमर को दर्द से कराते हुए बोला। तुम्हारी जान तो मैं भी अपने हाथों से लेती हूँ। जानी पहचानी जनाना आवाज़ सुनकर उसने निगाहें उठाई थीं। जहाँ अपनी माँ हिफ्ज़ा साहिबा को खड़ा देखकर उसे ज़मीन अपने कदमों से निकलती हुई महसूस हुई थी। ज़रा लिहाज नहीं है, ज़रा शर्म नहीं है तुम लोगों को। ये क्या हशर बनाया हुआ है तुम लोगों ने लाउंज का। अगर कोई मेहमान आ जाए तो अम्मा रात के वक्त मेहमान नहीं कहराम आता है। चुप करो तुम बदतमीज़ लड़की, वरना तुम्हारी ज़बान मैं कैंची से काटूंगी। काटने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं चची जान। फारूक खान क्यों खामोश खड़ा रहता? उसने भी तो अपने अल्फाज की रोशनी से हर चीज़ मुनव्वर करनी ही थी। ताईजान, मैं पिछले 3 घंटों से उन लोगों को समझा रही हूँ कल इन तीनों का इम्पोर्टेंट टेस्ट है, मगर ये पढ़ने की बजाय ये सारे काम कर रहे हैं। अगर अहमद भाई घर पर होते तो किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरह की हरकतें करता। उस जलाद का नाम न लिया करो हमारे सामने। अच्छा खासा बनाया माहौल ख़राब हो जाता है। तुम्हारा माहौल तो मैं ठीक करती हूँ, तुम इधर आओ। हिफ्ज़ा बेगम ज़मीन के पीछे भागी थी, जिसकी उम्र 18 साल की थी। बदकिस्मती से वो तीनों ही एक उम्र के थे, सिर्फ चंद महीनों का ही फ़र्क था। एक सबसे बड़े ताया का बेटा था और दोनों दो इकराम साहब के बच्चे थे। हद से ज़्यादा शरारती, हर किसी की नाक में उन्होंने दम करके रखा हुआ था। अपने कमरे में जाओ और जाकर तैयारी करो, उन्होंने समीन खान को घूरते हुए कहा। अम्मा जान, आप बस हुक्म किया करें, इस तरह से गुस्सा मत हुआ करें। आपका हर हुक्म सर आँखों पर। ज़रा सा आगे को झुकता हुआ वो वहाँ से स्पीड लगाकर भागा था, क्योंकि मोहतरमा हिफ्ज़ा साहबा ने अपनी फ्लाई चप्पल उसकी तरफ उछाली थी। बर वक्त साइड पर होने की वजह से वो बच गया था। मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या इंतज़ाम करूँ मैं? मेरी शादी करवा दें, उसने अपने दुपट्टे को अपनी उंगली के गिर्द लपेटते हुए कहा। अगले ही लम्हे वो जूता जो कि हिफ्ज़ा साहिबा के दूसरे पाँव में था वो उसके कंधे पर रसीद हुआ था। हाय अम्मा जान, मुझे क्यों मारे हैं? बेवकूफ़ औरत, अभी तक एफएससी पास नहीं कर पाई और शादी के ख्वाब देख रही हो। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह के तुम्हारे करतूत हैं कोई तुमसे शादी करने के लिए तैयार होगा। मुझे भी ख़ानदान के ऐरे गैरों नत्थों खैरों से शादी करने का कोई शौक़ नहीं है। मोहतरमा, शादी आपकी सिर्फ एक ही शख्स से होगी, इसी वजह से मुहावरत दुरुस्त इस्तेमाल करें। जवेरिया ने लुकमा दिया था। उसने ज़ोर से पहुँच कर जवेरिया के पाँव पर मारा। वो दर्द से कराहने लगी। हिफ्ज़ा बेगम उसको सबक सिखाने के लिए उसके पीछे भागी, मगर वो लाउंज की तरफ निकल गई थी। वो अपने घुटने पकड़कर वहीं सोफे पर ही बैठ गई थी। क्या करूँ मैं इस लड़की का? कोई भी आदत लड़कियों जैसी नहीं है। हर वक्त उसके दिमाग में कोई ना कोई गड़बड़ चलती रहती है। इकराम साहब गाड़ी पार करने के बाद हवेली के अंदर दाखिल हुए थे। घर के बाकी अफराद भी कज़न की मेहंदी पर गए हुए थे। जहाँ तक अहमद फराज साहब का सवाल था तो वो एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में लाहौर में थे। रूह उसे 50 बार कॉल कर चुकी थी। हर बार वो उसे यही कहती थी कि अगर आप मेरे लिए फिटमी का ब्रांडेड फाउंडेशन लेकर ना आए तो मैं आपको हवेली के अंदर दाखिल नहीं होने दूंगी। आज से पहले उसने लड़कियों की शॉपिंग नहीं की थी, लेकिन चूंकि मोहतरमा ने उनसे वादा किया था कि आज के बाद उनके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, बदले में उन्हें फिटमी का ब्रांडेड फाउंडेशन चाहिए। इस डील की वजह से वो पहली बार लड़कियों की शॉपिंग करने के लिए कॉस्मेटिक्स की दुकान में दाखिल हुआ था। उसके लिए फाउंडेशन लेने के बाद अब वो वहाँ पर मौजूद हर चीज़ को देखने लगा था और फिर जो भी उसे अच्छा लगता गया वो उसके लिए पैक करवाता गया। अगली सुबह अहमद को हवेली वापस जाना था। आंखें खुली हों या हों बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं, ओ यारा ये प्यार कैसा है होता है।
صبح سویرے وہ احمد کے کمرے میں پہنچی ہوئی تھی۔ اس کے بیڈ کی چادر کے نیچے جی بھر کر کنکریاں بھرنے کے بعد وہ ہاتھ جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ قدموں کی آواز سن کر اس کے پاؤں زمین پر ہی جم گئے تھے۔ ہائے میرے اللہ، اس طرف کون آ رہا ہے؟ وہ بھاگ کر واش روم میں گھس گئی۔ احمد کی عادت تھی کہ حویلی آنے کے فوراً بعد ہی وہ فریش ہوتا تھا۔ کمرے میں سے کچھ عجیب محسوس ہوا تھا۔ دھول بھی موجود تھی اور اسے ڈسٹ الرجی تھی۔ اسے یکدم ہی چھینکیں آنے لگیں۔ وہ بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ میری غیر موجودگی میں تم لوگوں نے میرے کمرے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ سامنے بیٹھے الو جیسی آنکھوں والی اس کی کزن اس کے سوال پر گول گول آنکھیں گھمانے لگیں، جو اب تو کسی کے پاس بھی نہیں تھا، اور ویسے بھی احمد کی ذات میں کم ہی کوئی دلچسپی لیتا تھا، کیونکہ وہ ایک نمبر کا خروس تھا۔ ادھر سے بات کرو، ادھر وہ دنیا حکم صادر کر دیتا تھا۔ یا میرے اللہ، میں کیا کروں؟ میں یہاں سے کیسے نکلوں؟ واش روم میں ایک روشن دان تو موجود تھا، مگر روشن دان کے اس پار زمین نہیں تھی۔ یعنی اگر وہ روشن دان سے چھلانگ لگاتی تو سیدھا اوپر اللہ میاں کے پاس پہنچ جاتی۔ محترمہ نے چالاکی یہ کی تھی، وہ اپنا موبائل اپنے ساتھ ہی لے کر آ گئی تھی۔ جلدی سے سمین خان کا نمبر ڈائل کیا۔ پلیز مجھے بچا لو۔ پیسہ لگے گا؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ 2 دن پہلے ہی میں نے تمہیں 10,000 دیے ہیں۔ ٹھیک ہے تو پھر بھول جاؤ اور شیر کی خوراک بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم ہی ہو نا جس نے اس کے کمرے میں دھول پھیلائی ہوئی ہے؟ بیچارے کا چھینک چھینک کر برا حال ہو گیا۔ احمد کی باتیں سن کر حفظہ بیگم بھی اس کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ اس کی چچی جان تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ زمین پر چھوٹے چھوٹے کنکریاں پڑی ہوئی ہیں اور کچھ کنکریاں بیڈ پر بھی موجود تھیں۔ جیسے انہوں نے بیڈ کی چادر اٹھائی، ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ پھر سے کسی نالائق کی شرارت ہے۔ کون ہے یہ؟ اس بار مجھے پتہ چل جائے، اس کی ہڈیاں اپنے ہاتھوں سے توڑوں گی اور پھر وہ ہڈیاں کتوں کے سامنے پھینکوں گی۔ ہائے میرے اللہ، میری ماں اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اپنی ہی بیٹی کی ہڈیوں کے ساتھ یہ سلوک کرے گی؟ نہیں نہیں نہیں، میں تو بری طرح سے پھنس گئی ہوں۔ اب تو امی بھی کمرے میں آ گئی ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ اس طرف نہ آئے۔ یا اللہ پلیز بچا لو۔ وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی ایگزام میں چیٹنگ نہیں کروں گی، اماں کے پیسے بھی نہیں چراؤں گی، بھائی سے جھوٹ بھی نہیں بولوں گی، اور ابا کا والیٹ بھی ان کو واپس کر دوں گی۔ اس نے جتنی بھی غلطیاں کی ہوئی تھیں وہ ساری غلطیاں ایک ایک کر کے یاد کیں اور پھر زور و شور سے ان کی معافی مانگنے لگی تھی۔ لیکن شاید قبولیت کا وقت نہیں تھا۔ اسی وقت ہی واش روم کا ہینڈل گھوما تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا اور اپنی چیخ دبانے کی کوشش کی تھی۔ کیا واش روم میں کوئی ہے؟ نہیں تو، حفصہ بیگم نے کندھے جھکاتے ہوئے نارمل سے انداز میں کہا۔ رکو مجھے دیکھنے دو۔ وہ بھی واش روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زور زور سے ہینڈل گھمانے لگی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہی اس کا موبائل اس کے ہاتھوں سے پھسلا اور کمبورڈ میں جا کر گر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا موبائل غائب ہو گیا تھا۔ اب اس کے منہ سے ایک ایسی چیخ نکلی تھی، سننے والوں کو اپنے دل پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ نالائق ہو رہے، تم اندر ہو نا؟ ابھی اور اسی وقت دروازہ کھولو، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ حفصہ بیگم زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ہائے میں لوٹ گئی، ہائے میں برباد ہو گئی، ہائے میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ احمد نے بھی حیرت سے اس کو گھورا تھا، جو اس میں ڈرامے بازی میں پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ میرا موبائل، میرا جگر کا ٹکڑا، میرا پیارا بچہ، میرا سب کچھ مجھ سے چھین گیا۔ اماں میرا موبائل واش روم میں گر گیا۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ بیچاری کے پاس چھوٹا سا آئی فون ایکس تھا، وہ بھی بڑی منتوں مرادوں کے بعد اس کو ملا تھا۔ اب کی بار احمد نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ اس کے کمرے میں کیا کر رہی تھی تم؟ مجھے پہلے اس سوال کا جواب دو۔ حفصہ بیگم نے اپنی آستین چڑھا لی تھی۔ موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس نے فوراً ہی اپنے آنسوؤں پر قابو پایا تھا، کیونکہ رونے دھونے کے لیے اس کے پاس ابھی بہت سارا وقت تھا۔ پہلے اسے اس عذاب سے باہر نکلنا تھا۔ مجھے تائی جان نے کہا تھا کہ ان کے کمرے سے ان کے کپڑے لے کر آؤ۔ وہ پریس کرنے بس ان کے کپڑے اٹھانے کے لیے آئی تھی۔ میں پوچھ رہی ہوں کہ واش روم میں کیا کر رہے تھے؟ مجھے سوسو آ گیا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو سپاٹ رکھتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا تھا۔ احمد بے ساختہ وہاں سے سائڈ پر ہو گیا تھا، جبکہ حفصہ بیگم نے گہری سانس لی تھی۔
دفع ہو جو یہاں سے اور پتہ لگاؤ کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ تمہیں جان سے نہیں مارا میں نے، یہی غنیمت سمجھو، ورنہ جو تمہاری حرکتیں ہیں کسی دن تم میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی۔ واہ جی واہ، ایک تو نیکی کرو اور اوپر سے باتیں سنو، یعنی کہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے میرے ساتھ جو کرنے ہیں کر لیں، لیکن جس دن میری شادی ہوگی اس دن میں فضول باتیں مت کیا کرو۔ انہوں نے اس کے کندھے پر زور سے تھپڑ مارا تو وہ منہ بناتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ بچ گئی ہوں میں، مگر ہائے میرا موبائل، میرا پیارا موبائل، میرے جگر کا ٹکڑا، میرا سونا، میرا مونا۔ لا حول ولا قوت، کس سے باتیں کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ اتنا گندا کیوں ہے؟ اس کی آنکھیں جو پہلے ہی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، وہ جو پہلے ہی تکلیف سے گزر رہی تھی، سمین خان کی ناگوار آواز سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ ہاں تو میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ مجھے پیسے دو، تبھی میں تمہیں بچانے کے لیے آؤں گا۔ میں خود بچ گئی ہوں۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم بس یہی ہو؟ تمہاری اسکرین شاٹس میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، ابھی میں انہیں امی کو دکھاتا ہوں اور انہیں تمہارے کرتوتوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دیکھو میرے پیارے بھائی، یہ ظلم مت کرو۔ تو پھر ٹھیک ہے، 10 نہیں تو 5,000 میرے حوالے کرو، ورنہ امی، اس نے اسی وقت آواز دے دی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 5,000 دینے کے لیے تیار ہوں، ابھی اور اسی وقت، یا تو میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، میرا موبائل مجھ سے چھن گیا ہے، پیسے میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے۔ تو پھر ٹھیک ہے، جو کیش تم نے اپنے چھوٹے سے ڈبے میں سنبھال کر رکھی ہوئی ہے وہ میرے حوالے کر دو۔ تمہیں اس ڈبے کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ تمہارے کمرے میں پیسے چرانے کے لیے گیا تھا تو اس ڈبے سے تالا لگا ہوا تھا۔ بدتمیز انسان، تو وہ تم میرے پیسے چوری کرتے رہتے تھے۔ یہ چوری تو نہیں ہے، اگر چوری ہوتی تو میں تمہیں کبھی بھی نہ بتاتا، بلکہ یہ بات اپنے سینے میں لے کر اس مٹی تلے دفن ہو جاتا۔ تم جیسے لوگوں کو دفن ہی ہو جانا چاہیے۔ اس نے بڑی مشکل سے 5,000 کا نوٹ اپنے نالائق بھائی کے ہاتھوں میں رکھا تھا۔ اب یہ بات یہیں پر ہی ختم ہو جانی چاہیے۔ ہاں، مجھ پر بھروسہ رکھو، دیکھو میں نے یہ اسکرین شاٹس بھی ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ سنو میرے پیارے بھائی، پلیز ابا جی سے میری سفارش کر دو کہ وہ مجھے موبائل لے کر دیں، ورنہ اس موبائل کے بغیر یہ زندگی بھری ادھوری ہے۔ یہ وقت یہ سب کچھ بڑا سونا سونا ہے، اور پرانی فلموں کی ناکام ہیروئن، جا کر اپنے معاملات خود ہینڈل کرو۔ وہ ابروج کہا کر ناگواری سے بات کرتا وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا۔ رات کے وقت سب لوگ کھانا کھا کر اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ احمد کو واک کرنے کی عادت تھی، ابھی تک اس نے جو چیزیں لائی تھی وہ بھی محترمہ کے حوالے نہیں کر پایا تھا، کیونکہ اس کو ٹائم بھی نہیں ملا تھا۔ دن کے وقت وہ کسی امپورٹنٹ کام کے سلسلے میں چلا گیا تھا۔ بھائی جان، مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی تھی۔ سمیر خان کی آواز سن کر وہ چونکا اور پھر آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورنے لگا۔ کیا پھر سے کوئی شرارت کی ہے تم نے؟ اگر آپ ایسی کوئی بات ہے تو میں بالکل بھی تمہیں نہیں بچاؤں گا۔ ارے نہیں بھائی، میں نے شرارت نہیں کی ہے، بلکہ آپ کو آپ کے سب سے بڑے دشمن کے بارے میں بتانا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے کمرے میں وہ کنکریاں کس نے رکھی تھی؟ دراصل وہ ایک سازش تھی، کوئی آپ کو جان سے مارنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے الفاظ پر زور ڈالتا ہوا یوں بول رہا تھا جیسے کرائم پیٹرول کی کوئی ایپیسوڈ چل رہی ہو۔ میرے ساتھ فضول باتوں میں ٹائم ضائع مت کرو اور مجھے بتاؤ، جو کام کی بات ہے ٹھیک ہے، تو پھر کام کی بات پر آتے ہیں۔ آپ کے کمرے میں وہ کنکریاں ڈالنے والے کا نام میں ایک ہی صورت میں بتاؤں گا، اگر آپ 15,000 میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے، ورنہ بھول جائیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جس نے آج آپ کو مارنے کی کوشش کی ہے وہ دوبارہ بھی ایک دم ضرور اٹھائے گا۔ اگر اگلی بار اس نے آپ کے کمرے کا دروازہ چپ کر جو، اس نے اپنی جیب سے والیٹ نکالا تھا اور 5,000 کے 3 نوٹ اس کے ہاتھ میں رکھ دیے تھے۔ قسم سے بڑا دل خوش ہوتا ہے جب آپ یوں سخاوت کا مظاہرہ کر کے ہم جیسے غریبوں پر نظر کرم کرتے ہیں۔ تو پھر یہ دیکھیں، یہ کوئی اور نہیں، میری بہن ہے۔ میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی دکھا دیتا ہوں، دیکھیں۔ وہ ڈر کے مارے واش روم میں گھس گئی تھی۔ بیچاری کا موبائل بھی اس سے چھن گیا۔ اس لڑکی کو میرے ہاتھوں ضائع ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ جی جائیں، میری طرف سے اس کا سر کھول دیں، بلکہ ایسا کریں اس کو بلڈنگ سے دھکا دے دیں، سر خود بخود ہی کھل جائے گا۔ وہ بدتمیزی کا مظاہرہ کرتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ آج رات اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ جشن منانا تھا۔ گھر سے بھی ڈھیر سارے پیسے ملے ہوئے تھے اور کچھ پیسے اس نے لوگوں کو بلیک میل کر کے حاصل کر لیا تھا۔ وہ جو کمرے میں بیٹھی اپنے چہرے پر
بلیک ماسک لگا کر اطمینان سے گانے سن رہی تھی۔ دروازہ زوردار آواز سے کھلا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اپنا چھوٹا سا MP3 بند کر دیا تھا۔ موبائل تو تھا نہیں، اب اسی پر ہی گزارا کرنا تھا۔ اس کی شکل کو دیکھ کر احمد نے ایک زوردار چیخ ماری۔ وہ بھی اسے دیکھ کر چلانے لگی اور پھر دونوں کی چیخوں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ آپ چلا رہے تھے تو میں بھی چیخنے لگے۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی سانسیں ہموار کرنے کی کوشش کی۔ تم نے کہا تھا کہ دوبارہ تم میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی شرارت نہیں کرو گی۔ ہاں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، لیکن بدلے میں نے آپ سے کچھ مانگا تھا۔ وہ چیز لائی نہیں تو میں نے بھی شرارت کر دی۔ میں وہ سب چیزیں لایا تھا، لیکن اب وہ تمہیں نہیں ملیں گی۔ نہیں، یہ زیادتی نہ کیجیے گا۔ احمد صاحب وہ گاؤں کی عورتوں کی طرح زور زور سے ہاتھ ہوا میں لہرا کر اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چپ کر جاؤ، اپنی آواز بند کرو، اس وقت تمہاری آواز مجھے بہت زہر لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں خاموش ہو جاتی ہوں، اور جا کر پہلے منہ دھو کر آؤ، پھر اس کے بعد یہ خیال تو اپنے ذہن سے نکال دیں، کیونکہ یہ ماسک میں نے پورے 5000 کا لیا ہے۔ چلے آئیں، میں آپ کو بھی یہ ماسک لگاتی ہوں، قسم سے بڑا زبردست ایفیکٹ آئے گا، آپ گھوڑے چٹے ہو جائیں گے۔ اس کی گندی رنگت پر چوٹ کرتے ہوئے بولی تھی۔ الحمدللہ، مجھ پر اللہ کا کرم ہے۔ سیلف آبزیسڈ کہیں کے اب اتنا بھی پیارا نہیں ہے۔ وہ آنکھیں گول گول گھمانے لگی تھی۔ کیا تم نے کچھ کہا؟ نہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیا میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ اس نے MP3 اٹھا لیا تھا۔ یہ تو مجھے دے دیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ اور پھر بیڈ پر جتنے بھی ڈائجسٹ پڑے ہوئے تھے وہ سب اٹھا کر وہ اپنے کمرے میں لے کر گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ملازمہ پھر سے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ جتنی بھی الیکٹرانکس تھیں وہ ساری اس کے کمرے سے غائب ہو گئی تھیں، یہاں تک کہ ہیئر اسٹریٹنر بھی۔ ملازمہ اپنے ساتھ لے کر چلی گئی تھی۔ وہ اب لوٹے ہوئے جواری کی طرح اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ ہمارا یہ حال ہوتا، اس نے شعر کی ماں بہن ایک کرتی تھی۔ اتنا تو اسے پتا تھا کہ صرف سمین ہی تھا جس کو اس معاملے کے بارے میں معلوم تھا۔ کیا سمین نے اس کے ساتھ ڈبل گیم کھیلی تھی؟ یا اللہ، اس جیسا بھائی کسی کو بھی نہ ملے۔ کون اپنی بہن کو اس طرح سے پھنساتا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ صبح جب محترمہ اٹھی تو ان پر ایک نیا حکم صادر ہوا تھا۔ آج کے بعد محترمہ نے کالج کے ساتھ ساتھ اکیڈمی بھی جانا تھا، اور اس کے بعد 2 گھنٹے محترمہ کے پاس پڑھنے کے لیے آنا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے پڑھائی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اب اتنا زیادہ پیسہ برباد کیا ہے تو کچھ وصول تو کریں گے ہی۔ اب کیا آپ مجھ سے نوکری کروائیں گے؟ اگر ضرورت پڑی تو میں تم سے ضرور نوکری کرواؤں گی۔ حفظہ بیگم نے اس کے ہاتھوں میں آٹے کی بڑی ہوئی ٹرے پکڑائی تھی۔ اس سے غلطی یہ ہو گئی تھی کہ وہ کام کے وقت کچن میں داخل ہو گئی تھی۔ اب میں اس کا کیا کروں؟ بیٹھ کر اس کی شکل دیکھو، اس سے کیا ہوگا؟ بے وقوف عورت، اس آٹے کو گوندو۔ میں نے تمہیں گوندنا سکھایا تھا نا؟ اور ہاں، خبردار جو تم نے گند مچایا، ورنہ سب کچھ تم سے صاف کرواؤں گی۔ یعنی اس گھر میں میرا کوئی بھی سگا نہیں ہے، کوئی بھی میرے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ ہر کسی کو مجھ سے مسئلہ ہے، ہر کسی کو مجھ سے نفرت ہے۔ یا میرے اللہ، اس سے اچھا تھا کیا مجھے کسی ایسی حویلی میں پیدا کر دیتے جہاں پر میری قدر کرنے والے لوگ موجود ہوتے۔ احمد، جو کہ کافی بنانے کے لیے کچن میں داخل ہو رہا تھا، اس کی باتیں سن کر زیر لب مسکرا دیا تھا۔ قدر کروائی جاتی ہے، تم اس طرح کے کام کیوں کرتی ہو کہ سب تم پر غصہ ہو جاتے ہیں؟ وہ جو رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی تھی، اچانک ہی اس کو محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اس کے سر کے اوپر آ کر گری ہے۔ پھر اسے کسی کی حرکت کا احساس ہوا تھا۔ دیکھتے دیکھتے چپکلی اس کے ہاتھوں پر اچھل کر آئی۔ اس نے پھر سے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ احمد کو اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب سے وہ اس حویلی میں آیا تھا تب سے وہ یہی ایک ہی سائرن سن رہا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ بھاگتی ہوئی احمد کی طرف آئی اور آٹے سے بھرا ہوا ہاتھ زور سے اس کے سینے پر مارا۔ بکھلاہٹ میں اس کا پاؤں پھسل گیا تھا۔ اس نے اس کی شرٹ کو پکڑنے کی کوشش کی۔ ایک طرف سے احمد کی پوری شرٹ پھٹی تھی اور اب وہ آدھی پھٹی شرٹ کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا بے بسی کی ایک زندہ اور جاگتی ہوئی مثال لگ رہا تھا۔ اس کو روکیں، اس کو ماریں، وہ مجھے کھا جائے گی۔ اس بار کسی نے کچن میں آنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی، کیونکہ یہ تو اس کا روز کا معمول ہو گیا تھا۔ چپکلی نے جو کارنامہ سر انجام دینا تھا وہ تو دے چکی تھی۔ وہ وہاں سے گئی تو محترمہ کو سر اٹھانے کی فرصت ملی تھی۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی۔ اس کی پھٹی ہوئی شرٹ کو دیکھ کر اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ احمد بھائی، یہ کیا ہوا؟ آپ تو لڑکا تھے، آپ کے ساتھ یہ کیسے ہو گیا؟
آخر کون تھا جس نے آپ کے ساتھ یہ سلوک؟ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کے لیے آواز اٹھاؤں گی، ہم آپ کو انصاف دلائیں گے۔ احمد کا دل کر رہا تھا کہ وہ کوئی بھاری چیز اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارے، مگر وہ اس بیوقوف عورت کی وجہ سے بھری جوانی میں جیل میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ گیٹ آؤٹ؟ جی، کیا کہا آپ نے؟ آئی سیڈ جسٹ گیٹ آؤٹ آف مائی سائٹ۔ میرے اللہ، اتنی ڈاڈی انگریزی! وہ چلتی ہوئی وہاں سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ حفصہ بیگم، جو کہ تھوڑی دیر کے بعد اندر کی حالت دیکھنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ بیٹی نے اب کون سا نیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، سامنے کھڑے احمد کی حالت کو دیکھ کر انہوں نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی، کیونکہ وہ بیچارہ اس وقت بہت ہی فنی لگ رہا تھا۔ آپ بھی میرا مذاق بنا لیں، مگر اب میں بتا رہا ہوں، اب میں اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا اور میں کسی کی مداخلت پہ برداشت نہیں کروں گا۔ بس بہت ہو گیا ہے، اس کی شرارتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ لڑکیوں کو اتنا شرارتی نہیں ہونا چاہیے۔ میں بھی تو یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں، تم لوگوں کو آخر اس پر تھوڑی سی سختی کرو گے تو سدھرے گی، ورنہ بھی اس نے کسی کے قابو میں نہیں آنا۔ ذرا اس کے نالائق بھائی کو دیکھو، پتہ نہیں کہاں پر غائب ہو گیا۔ ایک تو ان بچوں نے میرا دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ ارے کیوں ٹینشن لیتی ہے؟ ابھی وہ چھوٹی ہے، نادان ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ آمنہ بیگم نے حفصہ بیگم کو تسلی دی تھی، لیکن پھر جب سامنے اپنے بیٹے پر نظر پڑی تو ٹھنڈی آہ خارج کر کے رہ گئی تھی۔ آپ بھی ہنس لیں، میں برا نہیں مناؤں گا، کیونکہ اب مجھے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب تو مجھے ان ساری چیزوں کی عادت ہو گئی ہے۔ رات کھانے کے بعد سارے کزن اسی کٹہرے میں کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سمین کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم آ گئے اور یہاں پر آ کر کھڑی ہو، کیا میرے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ تمہارے علاوہ یہاں روح نام کی کوئی لڑکی نہیں ہے۔ آج کچھ اصول بنائے جائیں گے اور تم سب لوگوں کو ان اصولوں پر عمل کرنا ہوگا، اور اگر ہم ان اصولوں کی خلاف ورزی کریں تو… فاروق کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ تو تم سب لوگوں کو سزا دی جائے گی۔ کس طرح کی سزا؟ پاکٹ منی بند کر دی جائے گی، گاڑی کی چابی لے لی جائے گی، حویلی میں قید کر دیا جائے گا۔ کیا ہم چھوٹے بچے ہیں؟ سمین بری طرح سے بدمزہ ہوئی تھی۔ غلطی کر کے دیکھ لو، کیونکہ جو انجام تمہارا ہوگا اس کے بعد تم یہ سوال پوچھنے کی بھی جرت نہیں کرو گے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس کو امریکہ میں ہی رہنے دو، اس کو واپس بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب کی بار روح کی زبان میں خارش ہوئی تھی۔ فکر مت کرو، تمہیں بھی اسی جگہ پر ہی لے کر جاؤں گا۔ وہ منہ ہی منہ میں بربرایا تھا۔ تم میں سے جو بھی لڑکیوں کے ساتھ ہوٹلنگ کرتا ہے وہ ہوٹلنگ کرنا بھی بند کر دے۔ اب کیا آپ ہماری جاسوسی کریں گے؟ اگر ضرورت پڑی تو مجھے کرنی پڑے گی، کیونکہ میں تم لوگوں کو مزید آزادی نہیں دے سکتا ہوں۔ اور تم بھی باز آ جاؤ۔ میرے پاس تو موبائل بھی نہیں ہے۔ اس نے فوراً سے کندھے اچکا دیے تھے۔ سامنے ایک موجود بچوں کے پاس تو جیسے ہر سوال کا جواب موجود تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ لاجواب ہو گیا تھا۔ پہلے اس نے جو شرارت کی تھی اس کی سزا تو اس کو دیں، اس کے بعد ہم مانیں گے کہ آپ واقعی اصولوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ فاروق نے اپنی کزن کو گھورتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی پاکٹ منی بند ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ مان ہی نہیں سکتی، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھ جیسی لڑکی کھانے اور پانی کے بغیر تو زندہ رہ سکتی، لیکن پیسے کے بغیر… ہائے میرے اللہ، میں پیسے کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی؟ بالکل اسی طرح جس طرح سے باقی سب رہ رہے ہیں۔ سمین اس کے گال کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ غصے سے زور زور سے پاؤں زمین پر مارنے لگی تھی۔ اس طرح کی حرکتیں کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ یہی کہ آپ مجھ پر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ظلم کا حساب لے گا۔ ابھی تک تو آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، میں تائی جان سے کہہ کر آپ کی شادی کسی کالی عورت سے کروا دوں گی۔ کہیں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو جائے۔ مجھ کو تنگ کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ایسا میرے دشمنوں کے ساتھ ہو، میرے ساتھ نہیں۔ میں تو کسی چٹے گوڑے خوبصورت بندے سے شادی کروں گی، جس کا قد 6 فٹ سے بھی اونچا ہوگا اور جس کے شانے چوڑے ہوں گے۔ باقی کے الفاظ گم اس وقت ہوئے تھے جب حفصہ بیگم نے اس کے سر پر زور سے تھپڑ مارا تھا۔ اماں، ایک تو آپ ہی نا ہمیشہ پرفیکٹ ٹائم پر آتی ہیں۔ وہ اپنا سر مسلتے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اگلے کچھ دنوں اس کی کالج سے چھٹی تھی۔ کالج میں کانسرٹ آ رہا تھا، اس کے لیے اس نے پیارا سا ڈریس لینا تھا، لیکن اس کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اماں نے تو دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، بھائی نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ابا جان تو پہلے ہی اس کی حرکتوں کی وجہ سے عاجز آ گئے تھے۔ تائی جان نے بھی پیسے نہیں دیے تھے، یہاں تک کہ کزنوں کا سوال تھا تو ان سے لے کر اس کے بعد صرف
2,000 ہی اکٹھے ہوئے تھے، حالانکہ وہ جوڑا 15,000 کا تھا۔ اس نے اپنی سہیلیوں کے سامنے بڑی بڑی ایفیشنسیاں ماری ہوئی تھیں کہ دیکھنا میں 15,000 کا وہ ڈریس پہن کر آؤں گی اور ساتھ YSL کا بیگ بھی ہوگا۔ یہ ابھی اس نے ریل نہیں لینا تھا بلکہ اس نے کاپی خریدنی تھی، کیونکہ محترمہ کی کافی فی الحال ریل کے بالکل بھی اوقات نہیں تھے۔ اب میرے پاس صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہ جو مجھ سے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا وہ مجھے ابھی کرنا ہوگا۔ وہ اس نے شیشے کے سامنے کھڑی اپنے گال زور زور سے تھپک رہی تھی اور خود کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ یہی کہ اگر تمہیں تمہارا حق نہ دیا جائے تو اس کو چھین لو۔ دیکھنا کوئی بے وقوفی مت کر دینا، بھائی پہلے ہی تم پر غصہ ہے، اس کو غصہ کرنے کے علاوہ اور آتا ہی کیا ہے؟ ذرا سی بات ہوتی نہیں اور منہ پھلا لیتا ہے اور لڑکیوں کی طرح سزائیں دینے لگتا ہے۔ خبردار جو تم نے میری مسکیولائن بھائی کو لڑکیوں کے ساتھ تشبیہ دی، ورنہ کیا کرو گی تم؟ لوگ میرا بگاڑ ہی کہہ سکتے ہو۔ میں تم میں سے کسی سے بھی نہیں ڈرتی ہوں۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گدر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور میں تم لوگوں کو شیر کی زندگی جی کر دکھاؤں گی۔ آج یا تو آر ہوگا یا پھر پار ہوگا۔ اس نے آج ہر حال میں محترم کا کریڈٹ کارڈ اس کے کمرے سے چرانا تھا، جس کا پاسپورٹ اسے فنگر ٹپ پر تھا۔ وہ اس محاذ میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں اس جیسے لوگ جن کو اپنے پیسوں کی بالکل بھی فکر نہیں ہوتی ہے۔ جب اس نے والد کو اس کے بیڈ پر پڑا ہوا پایا تو دل ہی دل میں اس کو دعاؤں سے نوازنے لگی تھی۔ اگلے دن وہ شہر کی سب سے بڑے شاپنگ مال میں موجود تھی، پورے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے وہ آگے پیچھے آنے والے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ کالج سے اپنی کلاس بنک کر کے وہ شاپنگ کرنے کے لیے آئی تھی۔ صبح جب وہ سارے قصد ناشتے کی ٹیبل پر اکٹھا ہوئے تھے تو اس دشمن جان نے صرف ایک باری سرسری انداز میں ذکر کیا تھا کہ مجھے میرا کریڈٹ کارڈ نہیں مل رہا ہے، پتہ نہیں کہاں پر غائب ہو گیا، لگتا ہے کہ میں نے کسی جگہ پر گرا دیا ہے۔ چلے کوئی نہیں، میں دوسرے کارڈ کے لیے اپلائی کر دوں گا۔ اللہ کرے کہ وہ انسان 2 دن کے بعد اپلائی کرے، ورنہ میرا سارا پروگرام ور جائے گا۔ جب اس بارے میں گفتگو ہو رہی تھی تب بھی سمیر نے اس کو مشکوک نظروں سے گھورا تھا۔ بدلے میں وہ اس کو نقلیں اتارنے لگی تھی۔ اس نے جیسے ہی 15,000 کے جوڑے کے لیے کیا تھا، احمد کے موبائل پر نوٹیفیکیشن آ گیا تھا۔ اس کا کریڈٹ کارڈ یوز کیا جا رہا تھا اور اس میں سے 15,000 کی رقم کٹ چکی تھی۔ اس نے اپنے دانت پیسے رہتا، اس کی غلط فہمی دور ہو چکی تھی، اور پھر اگلے لمحے دوبارہ سے اس کے اکاؤنٹ سے 50,000 کی رقم کٹی تھی۔ اس لڑکی کو اب میں نہیں چھوڑوں گا، یہ میرے غضب کا شکار ہوگی۔ بس بہت ہو گیا، حد ہوتی ہے بدتمیزی کی بھی۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ شاپنگ مال آیا ہوا تھا کیونکہ اس کے دوست کو سیزن کے حساب سے کچھ شرٹس وغیرہ لینی تھی۔ اس کو اپنا ٹیسٹ بہت گندا تھا، جب بھی اسے شاپنگ کرنی ہوتی تھی تو اپنے دوست یعنی احمد صاحب کو اپنے ساتھ لے کر آتا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنے غصے میں کیوں لگ رہے ہو؟ نہیں یار کچھ بھی نہیں، رکو مجھے کال کرنی ہے۔ وہ سائٹ پر چلا گیا اور موبائل اٹھا کر کال ملانے لگا۔ محترمہ جو کہ بڑے مزے سے دکان باہر نکل رہی تھی، اس کو دیکھ کر جلدی سے وہاں پر موجود اسٹیچو کے پیچھے جا کر چھپ گئی تھی۔ ارے کیا ہوا ہے، کس سے چھپ رہے ہو؟ وہی جس کا کارڈ لے کر عیاشی کر رہی ہوں۔ اس کے لبوں سے پھسلا۔ ہائے اللہ، کس کا کارڈ لے کر آ گئی ہو تم؟ نے چوری تو نہیں کی؟ ارے نہیں یار، مذاق کر رہی ہوں۔ دراصل وہ میرا کزن ہے، تمہیں تو پتہ ہے کہ وہ کتنا غصہ والا ہے۔ واو، کیا تم اس کی بات کر رہی ہو؟ یہ تو بہت ہینڈسم ہے۔ اس کی شکل اس کی پرسنالٹی پر مت جانا، ابھی تم اس سے واقف نہیں ہو، ابھی تمہارا مجھے ایسا ظالم انسان سے پالا نہیں پڑا۔ مجھ سے پوچھو جو صبح شام اس کا ظلم سے دوچار ہوتی ہوں۔ میں تو چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں ایسا ظالم ہینڈسم شخص موجود ہو، قسم سے میری تو زندگی ہی سیٹ ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا ہینڈسم ظالم شوہر مل رہا ہے تو میرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اس کے دوست اس سے بھی زیادہ ٹھڑکی ثابت ہوئی تھی۔ کافی دیر تک وہ اسی اسٹیچو کے پیچھے چھپی رہی تھی۔ اس کے دوست نے بھی اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں پر گیا ہے؟ شاید یہاں سے باہر نکل گیا ہے، تو پھر چلو ہم اوپر والے پورشن میں جاتے ہیں۔ نہیں، پہلے میں نے وہاں سے اپنے لیے سینڈلز دیکھنی ہے۔ سینڈلز لے کر اوپر والے پورشن میں جائیں گے۔ جب وہ دونوں سینڈلز سینیٹرز کی لفٹ کی طرف بڑھی تھی تو اس کی دوست کو وہاں پر اپنی خالہ مل گئی تھی، جبکہ وہ اپنے دھیان میں چلتی ہوئی لفٹ کے اندر داخل ہوئی تھی۔
نگاہیں اٹھائیں تو سامنے کئی شخصیت کو اس کو دیکھ کر لگا تھا جیسے آس پاس ہوا ہی رک گئی ہو۔ یا میرے اللہ! اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی اور پھر سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ لفٹ سے باہر بھاگنے لگی تھی کہ دروازہ بند ہو گیا۔ تم یہاں پر؟ میرے کریڈٹ کارڈ سے شاپنگ کری ہو نا؟ اسی وقت ہی لفٹ کو جھٹکا لگا اور وہ رک گئی۔ وہ زور سے اس سے لپٹ گئی تھی، اس کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ احمد ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا تھا، اس کے گال لال ہو گئے تھے۔ لفٹ کو دوبارہ سے جھٹکا لگا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ ریلیکس ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے بچا لیں، میں مرنا نہیں چاہتی۔ وہ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ فکر مت کرو، تمہاری شادی کے بغیر میں تمہیں مرنے بھی نہیں دوں گا۔ وہ آپ اس کے اپنے بازو لپیٹ چکا تھا، جبکہ وہ بھی ہر چیز سے مکمل طور پر انجان خود کو اس میں سمونے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ دل زور سے دھڑک دھک کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں لفٹ بحال ہو گئی تھی۔ 6 فلور پر جا کر ان کی لفٹ رکی کو جو کہ وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تول رہی تھی۔ احمد کی آواز سن کر اس کے قدم زمین پر ہی جم گئے تھے۔ اب تم یہاں سے اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک کہ میں تمہیں اجازت نہ دوں۔ مگر میری دوست نیچے کھڑی ہے، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں، اسے بول دو کہ تم میرے ساتھ آ رہی ہو۔ ایسے برا لگتا ہے احمد کی گوری پر، اس نے جھٹ سے کہا۔ نہیں برا کہاں لگتا ہے، بلکہ ٹھیک ہے، مجھے اس کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ میں بھی اسے کال کر کے بتاتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، بے فکر ہو جاؤ، اس ہینڈسم کے ساتھ ڈھیر سارا وقت گزارو۔ میری تو دعا ہے کہ تمہاری اس ہینڈسم کے ساتھ شادی ہو جائے، قسم سے تمہاری جو زندگی ہی سیٹ ہو جائے گی، اور پھر بچے کو کتنے پیارے پیارے ہوں گے۔ اس نے موبائل اسپیکر پر رکھا ہوا تھا۔ احمد نے جب دوسری طرف سے اس کی دوست کی فضول باتیں سنی تو وہ ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ گیا تھا۔ یعنی محترمہ کی زندگی میں جتنے بھی لوگ تھے وہ اس کی طرح ہی ذہنیت رکھتے تھے، اسی وجہ سے تو اس کی لائف میں تھے، ورنہ سمجھدار انسان کا اس کی لائف میں کیا کام۔ تم 2 مہینوں تک اس سے نہیں ملو گی۔ پہلے آپ نے مجھ سے میرا موبائل چھینا، پھر میرا MP3 جو میرا ستیلا بیٹا تھا، اور اس کے بعد میرے سارے ڈائجسٹ جو میرے پارٹ ٹائم بوائے فرینڈ تھے۔ آہستہ آواز میں بات کرو، اگر کسی نے سن لیا تو وہ غلط مطلب نکالے گا۔ بغیر سوچے سمجھے بولنا شروع کر دیتی ہوں۔ اب لگتا ہے کہ تمہیں یہ ساری باتیں مجھے نئے سرے سے سمجھانی پڑیں گی۔ تم اپنے کسی بھی فضول دوست کے ساتھ 2 مہینوں تک کے لیے رابطہ نہیں رکھو گے۔ یہ 2 مہینے تم پراپر طور پر اپنی اسٹڈی کرو گی اور کسی کو بھی تنگ نہیں کرو گی، اور نہ ہی حویلی میں کوئی شرارت کرو گی۔ اپنی امی کے ساتھ اٹھ کر روز صبح اٹھ کر ناشتہ بنایا کرو گی۔ یہ سن کر اس کو کھانسی شروع ہو گئی تھی اور پھر کھانسی بڑھتی چلی گئی۔ احمد نے پانی کا گلاس اسے دیا جسے وہ گھٹا گھٹ پی گئی تھی۔ کیا یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ وہ دائیں بائیں دیکھنے لگی تھی۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ میرے سامنے صرف تم ہی بیٹھی ہوئی ہو، اور تمہارے علاوہ یہاں پر کوئی اور ہے ہی نہیں جس کو میں اس طرح کی نصیحتیں کر سکتا ہوں، کیونکہ یہاں پر جو بھی لوگ ہیں وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہیں۔ اس وقت وہ سینٹورس کے سب سے اوپر والے فلور میں موجود تھے۔ جی تو آپ اور کیا کہہ رہے تھے؟ یعنی آپ آسان لفظوں میں یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں اپنے آپ کو پھا لگا لوں؟ ابھی اس کا ٹھیک وقت نہیں آیا۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی جان لے لوں؟ فضول بولنا بند کرو اور مجھے غور سے سنو۔ اگر تم میری باتوں پر عمل کرتے ہو تو پھر بدلے میں تمہیں iPhone 17 ملے گا۔ اس کی الو جیسی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھیں۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ نے iPhone 17 کا نام لیا؟ وہ جو مارکیٹ میں نیا آیا ہے، وہ جو ریڈ کلر کا ہے اور بلو کلر کا بھی۔ اف میرے اللہ، مجھے سوچ کر اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کہ مجھے اور کیا کیا کرنا ہوگا۔ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فی الحال اتنا ہی کرو، اور ہاں، اگر تم نے FSC میں 80% مارکس لیے تو میں اپنی گاڑی کی چابی بھی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اب لگتا ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب آپ بے فکر ہو جائیں، آپ دیکھیں کہ میں کیسے پڑھائی کرتی ہوں۔ وہ پرجوش ہو کر بولی تھی۔ فی الحال کھانا منگوا لیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کا جوش اپنی جگہ پر نارمل ہو گیا تو اس نے منمناتے ہوئے کھانے کا آرڈر دینے کے لیے کہا۔ اس کے اس انداز پر کھل کر مسکرا دیا تھا، یعنی اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ حویلی میں جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ اپنی کتابیں نکالیں تو سب کچھ اسے ہواؤں میں اڑتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ ہائے میرے اللہ، یہ کب پڑھایا تھا میڈم نے؟ اس میں تو اتنا زیادہ۔ اس نے اکیڈمی بھی جوائن کر لی تھی۔
اب وہ سمین کے ساتھ مل کر پہلے کی طرح شرارتیں نہیں کرتی تھی۔ ایک آئی فون اور گاڑی کے لیے اس نے اپنی وفاداری اور سمین کے ساتھ اپنی لائلٹی کو بیچ دیا تھا۔ اس رات سب کزنس باہر گھومنے کا پلان بنا رہے تھے اور یہ پلاننگ اس کے سامنے ہی ہو رہی تھی۔ ابھی تک کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ محترم احمد فراز کی جاسوسہ بن چکی ہے۔ یارو تم بھی ہمارے ساتھ چلو نا۔ وہ خاموشی سے اس کو گھورنے لگی تھی۔ اس کو کیا ہو گیا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس پر کسی جن کا سایہ ہو گیا۔ دیکھو تو کس طرح کی پاگلوں جیسی حرکتیں کرتی ہے۔ مجھے تم لوگوں کے ساتھ نہیں جانا، مجھے پڑھنا ہے۔ سب کزنوں کا کہہ ایک ساتھ ہی بلند ہوا تھا۔ دیکھو تو کیا کون کہہ رہا ہے؟ ذرا پھر سے کہو۔ مجھے ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ سن کر میرے کانوں سے خون آنے لگا ہے۔ فاروق نے یہ کہا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھ کر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ دیکھنا، جب میں کامیاب ہوں گی میرے ہاتھ میں آئی فون 17 ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں گاڑی کی چابی ہوگی، گود میں نکاح نامہ ہوگا۔ یہ آواز کمرے کے کونے سے آئی تھی۔ آواز کی طرف توجہ نہیں دی تھی اور یوں لوگوں کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی۔ محتمہ کو خود بھی یقین نہیں تھا کہ اتنی جلدی اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ رات جب سب کزنس حویلی سے باہر نکل رہے تھے تو وہ حویلی کے بالکل سامنے ہی اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ احمد کو دیکھ کر فاروق نے اپنی آنکھوں کو زور زور سے لگ رہا تھا۔ منظر تبدیل نہیں ہوا تھا اور نہ ہی وہ وہاں سے غائب ہوا تھا۔ یہیں پر ہی رک جاؤ تم لوگ۔ لڑکے لڑکیاں سب ایک دوسرے کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ تم مانو یا نہ مانو، مجھے تو اس چڑیل کا کام لگ رہا ہے۔ اسے آج کل کچھ زیادہ ہی شوق چڑھا ہوا ہے نیک بننے کا۔ کل تم لوگ اس کے کل پڑھنے کے لیے آ جانا، کیونکہ آج رات ہی میں اس کا کام تمام کر دوں گا۔ جویریہ نے اپنے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے دانتوں میں اس لڑکی کی گردن ہو۔ یہیں پر ہی رک جاؤ اور آج ساری رات تم لوگ یہیں پر ہی گزارو گے۔ صبح فجر کے وقت حویلی کے اندر داخل ہو جانا، اس سے پہلے نہیں، ورنہ پیچھے جتنے بھی کتے بندے ہوئے ہیں وہ سب کتے تم لوگوں کے اوپر چھوڑ دوں گا۔ دیکھیں بھائی، سردی بہت زیادہ ہے۔ لڑکیوں نے فیشن کے چکر میں گرم کوٹ بھی نہیں پہنا ہوا تھا اور ابھی انہیں اپنی کلفی جمتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں فاروق پر بھی غصہ آ رہا تھا کیونکہ اس نے ان کو تسلی دی تھی کہ میں ہیٹر والی گاڑی لے کر آؤں گا۔ ٹینشن نہیں لینی تم لوگوں نے، بھائی پر یقین رکھو۔ اور اب بھائی پر یقین کر کے وہ سب لوگ ہی اپنی قسمت پر افسوس کر رہے تھے، جبکہ وہ اپنے کمرے میں بالکنی میں یوں کھڑی تھی جیسے وہ حویلی کی رانی ہو۔ احمد اس کا یہ انداز دیکھ کر کرنا چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا اور نفی میں اپنی گردن ہلاتا ہوا حویلی کے اندر کرسی رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ دیکھیں بھائی، مجھے کچھ بھی نہیں دیکھنا ہے۔ وہ اپنے موبائل میں مصروف تھا، جبکہ محترمہ اپنے کمرے میں بیٹھی زور و شور سے رٹے لگا رہی تھی۔ ہر حال میں اس نے 80% مارکس لینے تھے۔ جب پیپر کا دن آیا تو اس نے بہت سی پرچیاں بھی اپنے پاس رکھ لی تھیں کیونکہ سختی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ تیاری تو اس نے پوری کی تھی، لیکن اس کے باوجود احتیاط بھی لازم تھی۔ دوائی کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی بھی تو ضرورت تھی۔ اس کے لیے بھی اس نے اپنی ماں کے پوری رات بیٹھ کر پاؤں دبائے تھے اور پھر صبح فجر میں اس سے خاص دعائیں کروائی تھیں۔ آج کل وہ حویلی میں موجود سب لوگوں کے ہی کام آ رہی تھی۔ اس کی بدلتی ہوئی کیفیات اور بدلتی ہوئی طبیعت پر تائی جان بھی حیران تھی۔ وہ جو کبھی کچن میں قدم نہیں رکھتی تھی، اب صبح اٹھ کا ناشتہ بنانے میں ان کی مدد کرتی تھی۔ اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ رات کے کھانے میں بھی ان کا ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ کہیں تمہیں بخار تو نہیں ہو رہا؟ ایک دن اس نے تائی جان کو سائڈ پر کیا اور خود ہانڈی بنانے لگی۔ اسے سارے کام آتے تھے مگر وہ جان بوجھ کر نہیں کرتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو اس کی ڈیوٹی لگ جائے۔ ارے مجھے کیا ہونا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسی وقت احمد بھی کچن میں داخل ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر کھل کر مسکرا دیا اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ارے آپ آ گئے ہیں؟ یاد رکھیے گا 2 دن کے بعد میرے پیپر ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے مجھے آئی فون 17 لے کر دینا ہے۔ اف اللہ جی، مجھے ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے تو میں تمہارا آئی فون مل جائے گا۔ مجھے کس وقت دیں گے؟ رات کے وقت ملے گا۔ لیکن رات کے وقت کیوں؟ اب دن کے وقت بھی تو دے سکتے ہیں۔ تائی جان نے فوراً ہی گردن جھکا لی تھی اور پھر ان کو سائڈ پر کر دیا تھا۔ تم کچھ ہی دنوں کی مہمان ہو، یہ کام وام چھوڑو اور اپنے کمرے میں جا کر ریسٹ کرو۔ آپ تو ویسے بات کر رہے ہیں جیسے میں رخصت ہو کر جا رہی ہوں۔ ہنستی کھلکھلاتی وہ چھلتی ہوئی کمرے میں چلی گئی تھی۔ تم نے یہ فیصلہ اپنی مرضی سے کیا ہے نا؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔
آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مجھ پر زبردستی مجھ پہ مسلط کر سکتا ہے؟ میں اگر اس نکاح کر رہا ہوں تو اپنی مرضی سے کروں۔ وہ لڑکی مجھے پسند ہے، وہ جیسی بھی ہے مجھے اپنے دل کے قریب محسوس ہوتی ہے۔ میں اسے محبت کرتا ہوں اور اسی کو ہی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پہلے سے ہی پتہ تھا، کیونکہ جب تم پاکستان واپس آئے تھے اور جب تم نے اسے دیکھا تھا تبھی میں تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی بھاپ چکی تھی، لیکن میں تمہارے منہ سے اظہار سننا چاہتی تھی۔ مجھے بھی وہ بچی بہت پسند ہے، تھوڑی سی نادان ہے لیکن دل کی بہت اچھی اور صاف ہے، تمہاری نسلوں کو سنوار دے گی۔ بس تم نے اس پر سختی نہیں کرنی ہے، اسے بے تحاشا پیار دینا ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں۔ دوسری طرف حفصہ بیگم بھی آج کل چپ چپ رہنے لگی تھی۔ اپنی چھوٹی سی بیٹی کی وہ شادی تو کر رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے شوہر کے بھتیجے اور بیٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ بہت ہی سنجیدہ مزاج کا مالک تھا، ہر چیز اسے پرفیکٹ چاہیے ہوتی تھی، ڈسپلن کا پابند تھا، جبکہ وہ لاپرواہ سی تھی، الہر مزاج کی تھی، ہر وقت ہی شرارتیں کرنے کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ نہ جانے ان دونوں کا کیسے گزارا ہوگا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اس پر ہی سوچ بچار کر رہی تھی کہ وہ اجازت لیے بغیر ٹھیک کمرے میں داخل ہو گئی۔ آج انہوں نے اسے ڈانٹا نہیں تھا، بلکہ اپنے بازو پھیلا دیے تھے، ان کے بازو میں جا کے لے گئی تھی۔ امی، آپ نے میرے لیے دعا کی تھی نا؟ بس دعا کرنے کی، اس بار میرے 80% سے زیادہ مارکس آ جائیں۔ احمد صاحب مجھے آئی فون 17 گفٹ کریں گے۔ جتنی تم نے محنت کی ہے اتنے نمبر آ ہی جائیں گے، مجھے تم پر پورا یقین ہے، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی تھی۔ پھر وہیں پر بیٹھے بیٹھے اس پر ایک اور بڑا دھماکہ کیا تھا۔ منگنی تو ان دونوں کی بچپن میں ہو چکی تھی، اور یہ منگنی دادی جان نے کی تھی، جو اپنی بیٹی کے پاس رہنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ پچھلے جنگل کا قانون تھا۔ اوکے احمد، فراز آخر کب تک سنبھالتا اور کتنوں کو سنبھالتا؟ اب چونکہ دادی جان واپس آ رہی تھی تو وہ بھی تھوڑا سکون میں آ گیا تھا۔ اماں جان، یہ نہیں ہو سکتا، میں اس انسان سے شادی نہیں کر سکتی ہوں، اسے تو ساری زندگی مجھے اپنا غلام بنا کر رکھنا ہے، بدلے لے لے کر اس نے میری مت مار دینی ہے۔ نہیں، میں دادی جان سے اس بارے میں بات کروں گی۔ حفصہ بیگم خاموش ہو گئی تھی، انہوں نے کوئی بھی بات نہیں کی تھی، بلکہ اس کے چہرے کو پیار سے تپک کر یہی کہا تھا، جو کچھ بھی ہوگا بہتر ہوگا، اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ کیا وہ اس نکاح کے بدلے تو مجھے یہ ساری چیزیں نہیں دے رہے؟ اللہ اللہ، کتنے مطلبی انسان ہیں وہ۔ کیا میری قیمت صرف ایک آئی فون 17 اور ایک گاڑی ہے؟ وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی تھی، حالانکہ اس کی قیمت نہیں تھی، بلکہ احمد اس وقت واقعی محبت کرتا تھا۔ اگلے دن جب دادی جان حویلی میں آئی تو حفصہ بیگم ان کے پاس چل پڑی تھی۔ اماں جان، مجھے نہیں لگتا کہ رشتہ، اپنے مشورے تم لوگ اپنے پاس رکھو۔ میں نے ان دونوں کے نام ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی سوچ سمجھ کر جوڑے تھے۔ میں جانتی ہوں تمہاری دھی تھوڑی سی بے وقوف ہے، تھوڑی سی نادان ہے، لیکن میرا پوتا سمجھدار ہے، وہ اس کو سنبھال لے گا۔ خاندان میں اور بھی بہت سے مرد موجود تھے، مگر میں نے اپنے پوتے کو اس لیے سمجھا کیونکہ میں اس کے مزاج کے تھے۔ وال کو فون میں یہ جانتی ہوں کہ وہ چھوٹی سی لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ حفصہ بیگم پر یہ نیا انکشاف تھا، چونکہ اب گھر کے سب بڑے ہی اس رشتے پر راضی ہو گئے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے بھی حامی بھر لی تھی، اور اب انہیں اپنی بیٹی کو سمجھانا تھا۔ ویسے امی، آپ لوگ شادی اتنی جلدی کیوں کروا رہے ہیں؟ ابھی صرف تم دونوں کا نکاح ہوگا، رخصتی اس وقت ہوگی جب تمہاری پڑھائی کمپلیٹ ہو جائے گی، وہ اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ہر وقت اس کو ڈانٹتی رہتی تھی، لیکن اب جب اس کی شادی کا وقت آیا تو انہیں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اسے گلے لگاتی تھی اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی تھی۔ حویلی میں نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ زمین کے مزاج میں ذرا برابر بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی، وہ ابھی بھی اس سے پہلے کی طرح ہی تنگ کرتا تھا اور اس کے ساتھ شرارتیں کرتا تھا، بلکہ وہ تو اکثر اس کو چراتا تھا کہ دیکھو، جب بھائی صاحب تم سے بدلے لیں گے اور تمہیں ٹکنی کا ناچ نچائیں گے تو ہم لوگ بھی انجوائے کیا کریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح اس دن تم نے بالکنی میں کھڑے ہو کے ہماری حالت کو انجوائے کیا تھا۔ اس نے احمد سے ایک بات اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تو وہ خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنتا گیا۔ اس کے جواب میں تمہیں نکاح کے بعد دوں گا۔ اس کے گالوں کو انگلیوں کے پھوڑوں سے ہلکا سا چھوتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ کافی دیر تک اپنے گالوں پر ہی اپنا ہاتھ رکھ کر
کھڑی رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا پھر سے اماں نے تھپڑ مار دیا؟ سمیر نے اس کا مذاق بنایا تو اس نے ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر ماری تھی۔ یہ تم نے کراٹے کہاں سے سیکھ لی؟ دیکھو، تمہیں مشورہ دیتا ہوں، اپنے شوہر پر یہ کراٹے مت آزمانا، کیونکہ وہ کراٹے چیمپئن ہیں۔ بے وقوف انسان، تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بات کیا کرنی ہے، بس جو بھی منہ میں آتا ہے بولے چلا جاتا ہے۔ ارے دیکھو تو، میری بہن سمجھدار ہو گئی ہے، ہٹو سامنے سے، تم سے تو بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ ان کا نکاح بہت ہی دھوم دھام سے ہوا تھا۔ وہ نکاح پر آسمان سے اتری ہوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ اسے سفید رنگ کا ہی جوڑا پہنا تھا، چہرے پہ صدا کی معصومیت تھی۔ میں کبھی پرفیکٹ طریقے سے ہوا تھا۔ میک اپ سے اس کے چہرے کی معصومیت ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ حیرت انگیز طور پر وہ اپنی عمر سے مزید چھوٹی نظر آنے لگی تھی۔ جو بھی ان کو دیکھتا تھا چاند اور سورج کی جوڑی سے ہی تشبیہ دیتا تھا۔ جب دولہے کو اس کے قریب بیٹھنے کے لیے کہا گیا تو وہ خود میں سمٹنے لگی تھی۔ رشتہ تبدیل ہوا تو فیلنگز بھی عجیب سی ہو رہی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ روح کے ہاتھ پر رکھا تو وہ جلدی سے اس کے ہاتھوں کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ یعنی اس میں بھی ٹائم لگ جائے گا؟ امی، میں رخصتی کروانا چاہتا ہوں۔ وہ دادی جان کو اکثر ہی امی کہہ کر پکارتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں کی رخصتی ہو جائے گی۔ حفظہ بیگم نے سنا تو انہوں نے جلدی سے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ میں ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں ملیشیا جا رہا ہوں۔ وہاں پر مجھے تقریباً 3 سال لگ جائیں گے، اور میں اس دوران اپنی بیوی کو یہاں پر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں ہر طرح سے اس کا خیال رکھوں گا، اور اس کی پڑھائی میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں آنے دوں گا۔ وہ روتی اس کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی۔ اگلے دن صبح کے وقت اس کی فلائٹ تھی۔ احمد نے ٹکٹ بھی بک کروا لیا تھا۔ حویلی والوں کو وہ ابھی اس بارے میں بتا رہا تھا۔ حفظہ بیگم مجھ سے ناراض بھی تھی، مگر پھر اپنی بیٹی کا سوچ کر وہ اس سے راضی ہو گئی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ اسے نصیحتیں کر رہی تھیں، جبکہ وہ اس کی ساری باتیں معمول کی طرح ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہی تھی۔ رات کے وقت وہ اپنی امی کے ہی کمرے میں رکی تھی، حالانکہ حفظہ بیگم نے اسے اس کے کمرے میں بھیجنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ احمد کمرے کے 3 چکر لگا چکا تھا۔ چلو کوئی نہیں، کل کے بعد اس کے پاس مجھ سے چھیننے کے لیے بھی کوئی موقع نہیں بچے گا۔ ملیشیا ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے، اس چیز کا اندازہ اسے وہاں پر جا کر ہوا تھا۔ جہاز میں جتنا وقت وہ بیٹھی رہی آنسو بہاتی رہی تھی۔ اب اسے اپنی شرارتی کزنوں کی، گھر والوں کی، امی کی بہت یاد آ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے خڑوس انسان کے ساتھ رخصت کر دیا، مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں کھایا۔ یہ خڑوس انسان تمہاری آواز بخوبی سن سکتا۔ اس سے پٹا گئی تھی۔ آپ مجھ سے کتنی نفرت کرتے ہیں؟ میں تو تم سے نفرت نہیں کرتا، مجھے تو تم سے محبت ہے، اور تم میری پسندیدہ عورت ہو۔ راستے میں ایک پھول بیچنے والے سے اس نے گلاب کے پھول لے کر اپنی بیگم کے حوالے کیے تھے۔ وہ جو پہلے ہی ان الفاظ کے شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی، اس کے اگلے قدم پر کنفیوز ہوگی۔ انسان تو تھوڑا بہت رومانٹک بھی ہے۔ کیا تھوڑی دیر پہلے اس نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے؟ کیا یہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ چاہے جانے کا احساس کتنا خوبصورت ہوتا ہے، یہ کوئی اس سے پوچھتا۔ پھر وہ اسے ایک پاکستانی ہوٹل میں لے کر گیا تھا۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ وہاں پر پہنچ کر احمد صاحب نے ایک بیگ کھولا تھا، جہاں پر صرف اور صرف محترمہ کے چہرے کی پینٹنگز تھیں۔ وہ خود کو ہر روپ میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ یہ آپ نے کب بنائی؟ جب بھی تم پر پیار آتا تھا تو تمہاری پینٹنگ بناتا تھا۔ وہ شرم سے لال اناری ہو گئی تھی، وجود بھی لرزنے لگا تھا۔ فکر مت کرو، جب تک تم اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوتی تب تک ہم دونوں کے درمیان صرف دوستی کا ہی تعلق ہوگا۔ لیکن اس دوران آپ دوسری عورتوں کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ ہاں محترمہ، وعدہ کرتا ہوں نہیں دیکھوں گا۔ اس نے تقریباً 2 سالوں تک محترمہ کو ٹائم دیا تھا۔ وہ اس کی قربت میں مزید نکھر گئی تھی اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ پہلے کی طرح شرارتی تو تھی، لیکن اب اس کی ذات میں کافی حد تک اچھی تبدیلیاں بھی واقع ہوئی تھیں۔ وہ بے وقوفیاں نہیں کرتی تھی اور سمجھدار بھی ہو گئی تھی۔ 4 سالوں کے بعد وہ اپنی 6 ماہ کی بیٹی کے ساتھ
حویلی واپس گئی تھی تو حفظہ بیگم اور باقی سب لوگ اسے دیکھ کر حیران ہی رہ گئے۔ وہ تو ایک ذمہ دار اور سمجھدار ماں بن گئی تھی۔ جس طرح کی وہ باتیں کر رہی تھی، سمین کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر یہی حقیقت دادی جان کا فیصلہ واقعی میں بہترین ثابت ہوا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔